इफ़रा ने उसकी तरफ बगौर देखा। ठीक है, हाँ मैं करूँगी तुमसे शादी। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी जिसमें एक बहुत खूबसूरत अंगूठी जहांगीर ने उसे पहनाई थी। वो उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथों से उसके बाजू थामे, आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। थैंक यू सो मच, मुझे वो देने के लिए जो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि आप यूँ मिल जाएंगी मुझे। वो मुस्कुराई नहीं, खुद को छुड़वाती दूर हुई। जानते हो, मैंने एक शख्स से इतनी मोहब्बत की है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से कभी दूसरी मोहब्बत कर सकती हूँ। जहांगीर की आंखें जैसे पथराई थीं लफ्ज़ मोहब्बत पर। ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी 35 साल की ज़िंदगी में क्या मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई होगी? ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जिससे शादी कर रहे हो उसके दिल में कोई था, कोई है, शायद हमेशा रहेगा। और ये भी बता दूँ कि वो कौन है। दिल बहुत ज़ोर से धड़का था जहांगीर का। ना बताएं, वो बेसाख्ता बोला। मैं नहीं जानना चाहता कि वो कौन है, क्या है। वो था, यही काफ़ी है। और मैं हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। नहीं, काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो दूर नहीं है। तुमसे शादी हो जाएगी तो वो मेरे और पास आ जाएगा। सिकंदर शहरयार नाम है उसका। जहांगीर को लगा वो अपने पूरे कद के साथ लड़खड़ाया था। मैंने और सिकंदर ने एक दूसरे से बेहद मोहब्बत की है। जानते हो मैंने उसे क्यों छोड़ा? अपने वालिद के लिए। मैंने उसे छोड़ा क्योंकि मैं अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करती हूँ। और जानते हो तुम्हें हाँ क्यों कही? क्योंकि तुम मेरे बाबा को पसंद हो। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ। बस ये फ़र्क है सिकंदर और तुम में, कि तुम मेरे बाबा की पसंद हो और वो मेरी पसंद था। मैं नहीं जानती कि मैं उसे भुला पाऊंगी कि नहीं, बस तुमसे ये उम्मीद है कि कभी मुझसे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। ये कहती हुई वो रुकी नहीं थी, आगे बढ़ गई थी। तुम खुश हो ना सिकंदर के साथ? वो ईशाल के सामने बैठा था। ईशाल मुस्कुराई। हाँ खुश हूँ, हम दोनों खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। सिकंदर का रवैया ठीक है ना? जब से उसे पता चला था कि सिकंदर और इफ़रा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उसे बस एक ही इंसान की फिक्र खाए जा रही थी, और वो थी ईशाल। जहांगीर ने जैसे गहरा सांस लिया। परेशान क्यों हो तुम? शादी कर रहे हो? वो बेसाख्ता बोली। तो वो चुप हुआ। हाँ, शादी कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आंखें भीग गई थी। सामने बैठी लड़की को उससे मोहब्बत थी, वो जानता था। ईशाल, एक सवाल करूँ? हाँ पूछो। क्या आपकी किसी और से मोहब्बत हो और शादी किसी और से हो जाए तो वो मोहब्बत भूल जाती है क्या? ये सवाल आंखों में आंखें डालकर किया गया था, जैसे कुछ तसल्ली चाहता हो। तो ईशाल मुस्कुराई। मोहब्बत कभी नहीं भूलती, अपने अंदर दफन की जाती है। मगर मैं भूल गई हूँ। सिकंदर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। वो मेरी कदर करते हैं, मेरा साथ उनके लिए मजाक नहीं है, मेरी इज्जत करते हैं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही अहम है कि वो मुझे तरजीह देते हैं। वो एक ऐसे मर्द हैं कि किसी को भी उनसे मोहब्बत हो जाए। जहांगीर का जैसे सांस तेज हुआ था। यानी वो बहुत अच्छा है? वो मिनमिनाया। वो मुस्कुराई। हाँ, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ ड्राइव पर चलोगी? ईशाल मुस्कुराई। आज कुछ हुआ है आपको? नहीं, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। पता नहीं आजकल उठते बैठते जागते सोते मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल होता है। तुम याद आती रहती हो, पास होते हुए भी दिल करता है तुम्हें देखता रहूं। ईशाल मुस्कुराई। सच? हाँ ना? क्या सिर्फ मेरे साथ ये हो रहा है या तुम भी मुझे याद करती हो? ये ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। आप याद आते हैं, नहीं होते तो ख्वाहिश रहती है आपकी, पास होते हैं तो दूर जाने का दिल करता है, डर लगता है, हिचकिचाहट होती है। आपके यूं देखने पर अब शर्म भी आती है। तो वो हंस पड़ा। सच कह रही हो? घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया तो वो मुस्कुराई। यूं झुकेंगे तो मैं मज़ीद पागल हो जाऊंगी। सिकंदर ने अपना होंठ काटा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई आपके दिल में यूं बस सकता है जैसे तुम बस रही हो ईशाल। मैं तुम्हें आजकल कुछ बताना चाहता हूँ, बस यही हर वक्त सोचता रहता हूँ कि कैसे बताऊँ। बताएं, क्या हुआ है? मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे से कुछ न छुपाएं। ईशाल के चेहरे से एक रंग होकर गुजरा था, जैसे कि मैं इफ़रा खान से मोहब्बत करता था। वो मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हम पहले यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, मोहब्बत हुई, बात घर वालों तक गई। मेरी मम्मी ने जिस तरह रिश्ता मांगा, जवाद खान ने अना का मसला बना दिया। इफ़रा से नाराज़ हो गए, बेहद नाराज़। मैं उनको नापसंद था। इफ़रा ने अपने बाबा और मेरे बीच में से अपने बाबा को चुना, जिस पर मुझे कोई गिला नहीं है। एक बेटी को वैसा ही होना चाहिए।
میں بھی کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری اولاد کسی اور مرد کو میرے ہی سامنے چنے۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا۔ وہ ایک بہت اچھی عورت ہے، مجھے پتا ہے، جس کے گھر میں جائے گی وہ مرد بہت خوش قسمت ہوگا، مگر بات یہ نہیں ہے۔ میں تمہیں یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے افرا کی تعریفیں کرنی ہیں، میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے گھر کی عورت اب تم ہو، اور مجھے یقین ہے کہ میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے میرے نصیب میں تمہیں لکھا۔ اشال خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں ایک برا مرد نہیں ہوں، محبت ہوئی تھی، شدید ہوئی تھی، وہ نہیں ملی، دکھ رہا، میں کئی مہینے سو نہیں پایا، پھر تم سے شادی ہو گئی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، تم پاس آ جاتی ہو، گلے لگا لیتی ہو تو اب سو جاتا ہوں۔ پتہ نہیں میرے دل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اشال، کیونکہ اسے اب تمہارے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ جن باتوں پر افسردہ ہو گئی تھی، آخری لفظوں پر اس کا چہرہ جیسے سرخ پڑا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں سب بھول گیا ہوں، مجھے بس اب ایک ہی شخصیت یاد ہے اور وہ تم ہو۔ اشال نے بے ساختہ اسے اپنے گلے سے لگایا تھا، اور وہ بھی جیسے اس کے حصار میں خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ دور ہوئی تو دونوں کی نظریں ملی، ہونٹ بہت پاس تھے۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جیسے اجازت چاہی ہو۔ اشال کی نظریں جھکی، وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، تو اشال نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس لمس میں نرمی تھی، سختی تھی، شدت تھی، چاہت تھی، اور انتظار بھی تھا۔ وہ ایک دوسرے میں کھوئے جا رہے تھے۔ وہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں اور سانسوں کی رفتار تیز تھی۔ اسے لٹاتے ہوئے وہ اس پر جھکا تھا، انگلیاں اس کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی جو سکندر کے چہرے پر تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے رخسار پر رکھ چکا تھا، دونوں رخساروں کو باری باری چومتے ہوئے وہ اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پہ رکھ چکا تھا۔ وہ جیسے سرشار ہو رہا تھا اس محبت پر۔ ہاتھ سے سائیڈ لیمپ آف کرتے ہوئے وہ جیسے اسے اور اپنے آپ کو بکھیرنے لگا تھا۔ یہ کیفے تھا اور وہ ایک جانب ایک خوبصورت ٹیبل پر اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر سکندر پر پڑی، وہ شاید اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ کرنے آیا ہوا تھا، تبھی افرا کی شرٹ پر کچھ گر گیا۔ وہ اپنی دوست کی طرف متوجہ ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ سکندر کی نظر بھی اس پہ پڑی، وہ اسی کے پاس سے گزری تھی۔ سکندر نے اس کی آنکھیں بغور دیکھی تھی، لگتا تھا بہت روئی ہے، بہت زیادہ۔ وہ بیٹھ نہیں پایا، اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، تو افرا نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہے؟ کچھ نہیں، تم روئی ہو؟ میرے رونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑتا ہے۔ کیوں روئی ہو؟ میری شادی ہو رہی۔ ان لفظوں پہ وہ بہت حیران ہوا، ٹھٹکا بھی، مگر کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ اچھی بات، آگے بڑھو، موو آن۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور تم ایک اچھی لائف ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھے یقین ہے تمہاری زندگی میں جو بھی آ رہا ہے تمہیں بہت محبت دے گا۔ شکریہ مجھے بتانے کے لیے کہ میں خوش رہوں گی، اور خوشیوں پر میرا حق ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا افرا۔ سکندر نے جیسے کچھ یاد دلایا تھا۔ اس کی جیسے پھر سے آنکھیں بھیگ گئی تھیں، نہ جانے کیوں۔ وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کی نمی صاف کر گیا تھا۔ پلیز مت رو نا۔ یہ بے ساختہ سا عمل تھا، مگر افرا مسکرائی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے نا؟ نہیں دیکھے جاتے۔ وہ جیسے منمنایا، سرگوشی نما بولا۔ دل دھڑکنے لگا تھا۔ سکندر کو خود سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسا عمل تھا۔ ہم چاہے کتنے بھی آگے بڑھ جائیں سکندر شہریار، مگر ایک دوسرے سے محبت تو کرتے رہیں گے۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ سکندر کی آنکھیں بے ساختہ جھک گئیں، جیسے وہ سچ کہہ رہی ہو سکتا ہے وقت ہمارے بدل دے۔ اس نے جیسے آخری احتجاج کیا تو وہ طنزیہ مسکرائے۔ اچھا، تم پچھلے تقریباً 1 سال سے شادی شدہ ہو۔ کیا ہوا ہے سکندر شہریار؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ جیسے اس کا امتحان لینے پر اتری ہوئی تھی، کیونکہ تم اور میں آج بھی ایک دوسرے سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ بس زندگی نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی اور ہمیں زندگی کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، اور میں جانتی ہوں تم خوش ہو اور میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو۔ میں جہانگیر شاہ کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اشال کا کزن، جس کے ساتھ اشال محبت کرتی تھی۔ وہ پھیکی سی مسکرائی، جس پر بے ساختہ سکندر کی نظریں اٹھی تھیں۔ بیوی کے ذکر پر اس کا تن بدن لرزا تھا۔ شادی سے پہلے ہونے والی اشال کے ساتھ ملاقات یاد آئی تھی، جس سے آپ کو محبت ہو اور اسے کسی اور سے محبت ہو۔ الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ افرا آگے بڑھ گئی تھی اور وہ وہیں پہ ٹھہر گیا تھا۔ زندگی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھیل رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ بہت بجھی بجھی سی تھی، مگر کچھ کہتی نہیں تھی، جیسے جو ہو رہا ہو سب خود پر مسلط کر لیا ہو۔
ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی اور نام بھی لکھا گیا تھا۔ وہ جہانگیر کے نام کو بے دلی سے دیکھتی رہی۔ یہ نام تو کبھی اس نے اپنے تصور میں بھی نہیں لایا تھا، پھر یہ قسمت میں کیسے آ گیا تھا؟ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جواد خان نے اسے گلے سے لگایا۔ 1-2 دن میں جا رہی ہوں، یوں اپنی شادی کے دنوں میں رویا نہیں کرتے۔ دیکھو مہندی کا رنگ، دیکھو اپنا کتنا گہرا ہو گیا۔ جہانگیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، افرا کبھی اس کا دل نہ دکھانا، انجانے میں بھی نہ دکھانا، کیونکہ شوہر کا دل بیوی کی ذمہ داری ہوتا ہے، جیسے بیوی کا دل شوہر کی ذمہ داری، اور اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں کہ وہ تمہارا دل نہیں توڑے گا۔ ہاں البتہ مجھے تمہارا ڈر ہے، خیال رکھنا اس کا۔ وہ سر جھکا گئی۔ نکاح ہو چکا تھا، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ وہ اسٹیج پر جہانگیر کے ساتھ بیٹھی تھی، بہت حسین لگ رہی تھی۔ سب کی نظریں رک رک کر اس پر ٹھہر رہی تھیں۔ سکندر بھی وہاں موجود تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اپنی بیوی پر اٹھیں، جو جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اسی کے ساتھ کھڑی تھی مگر دیکھ جہانگیر کو رہی تھی۔ تم جہانگیر سے محبت کرتی تھی نا؟ ان لفظوں پر اشال نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، آپ نے کچھ کہا؟ ہاں جہانگیر، وہی ہے نا جس سے تم محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں میں بہت فرق ہوتا ہے سکندر۔ میں کسی بھی غیر سے محبت نہیں کرتی، آپ کے علاوہ میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں آپ۔ اشال نے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں باہم پھنسائیں اور وہ اس عورت کو دیکھتا رہ گیا۔ شاید وہ ان تینوں میں پہلی تھی جس میں اتنا اعتماد تھا اور جو اپنے احساسات کو لے کر کنفیوز نہیں تھی۔ آنٹی کو کیوں نہیں مجھے روم میں بٹھانے دیا؟ خود کیوں میرے ساتھ آ گئے ہو؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ روم میں ایسے ہی داخل ہو۔ تو میں کیسے داخل ہوں گی؟ کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا جو مجھے اندر لے کر جائے گا؟ تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی آج بھی آپ کو سختیوں کے تیر چلانے ہیں مجھ پر؟ سختی کیسی؟ یہی تو کہا ہے میں نے، بس تم تو ابھی سے ڈر گئے۔ وہ اپنی دونوں باہوں میں سے اٹھا چکا تھا۔ جہانگیر کیا کر رہے ہو؟ اتارو مجھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھر کر نئی زندگی کی طرف لے جا رہا تھا۔ دروازے سے ہی پھولوں کی برسات ہوئی تھی، اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اتنی محبت کیوں ہے اسے آخر مجھ سے؟ اسے بستر پر بٹھاتے ہوئے اس کی طرف دل پر ہاتھ رکھتے دیکھنے لگا۔ اوف، کتنی خوبصورت، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ میرے دل سے پوچھو، آج میں کس قدر بے قرار ہوں آپ کے لیے، چاہیں تو آزما کر دیکھ لیں۔ وہ بے ساختہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ اس کے تھامتے ہوئے چومے تھے۔ افرا لرزی تھی اس لمس پر، ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی مگر جہانگیر کی گرفت سخت تھی۔ اجازت ہو تو غور سے دیکھ لوں اپنی بیوی کو؟ اتنا غور سے بھی مت دیکھو کہ میں بیٹھ نہ پاؤں۔ وہ تو سدا کی بیزار آج بھی بیزار ہی تھی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ کبھی تو مجھ پہ اور خود پر ترس کھایا کرے، کتنا مجھ سے لڑتی رہیں گی؟ اب تو شوہر بن گیا ہوں، تو کیا کروں کہ شوہر بن گئے ہو؟ تمہاری چاہت تھی مجھے اپنی بیوی بنانا، سو بنا لیا، بات ختم۔ آج بھی ہوں تلخی دکھائیں گی؟ کچھ وقت اور حالات کا بھی لحاظ کر لیں۔ چلے میں ہی کر لیتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا، دونوں ہی جیسے ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ وہ اس پر سایہ فگن تھا، افرا کے ہاتھ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکے تھے۔ وہ اس کی جیسی سانسیں پی رہا تھا، کئی منٹ، کئی ثانیے وہ اس میں یوں ہی کھویا رہا۔ اس کے کچھ دور ہونے پر افرا نے سختی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ دھیمے لہجے میں منمنائی تھی۔ تو وہ جیسے ہنس پڑا۔ اتنی معصومیت سے پوچھیں گی کہ کیا کر رہے ہو تو رونا دوں گا میں؟ محبت کر رہا ہوں بیگم۔ انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرتے ہوئے اسے دھیرے دھیرے ہر بوجھ سے آزاد کرنے لگا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ جیسے نظریں جھکائے آخری احتجاج کر رہی تھی۔ میں تو کچھ سن ہی نہیں رہا، یوں سمجھ لیں آج میں کچھ نہیں سن رہا، صبح سن لوں گا۔ اس کے دوپٹے کو ایک طرف کرتے ہوئے جو بہت بھاری تھا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنا بھاری کیسے سنبھالا؟ افرا نے جیسے چہرہ دوسری طرف کیا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کی سنے گا تو وہ اسے اپنے پاس کبھی نہیں آنے دے گی، مگر آج وہ اپنے دل کی سننا چاہتا تھا، صرف اپنے دل کی، اور وہ وہی کر رہا تھا۔ اس میں کھوتے ہوئے، اسے بکھیرتے ہوئے مکمل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ ہر طرح سے اس پر حاوی تھا اور وہ چاہ کر بھی دور نہیں جا پا رہی تھی کہ اب وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کی گردن پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتے ہوئے وہ جیسے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ افرا نے خود کو جیسے مزید اس کے اندر بھینچ دیا تھا، جیسے اپنے اندر اس کی بے باکیاں برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر رہی ہو۔
اس کی کان کی لو کو ہلکا سا کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جیسے سسکی، سانسیں تیز ہوئیں تو وہ مسکرایا۔ کیا ہوا؟ غصہ نہیں آ رہا مجھ پر؟ یا آ رہا ہے؟ اس کے یوں بے باک ہونے پر افرا نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ جہانگیر؟ اس کی نظروں سے ڈرتا تھا، اسی لیے بڑی معصومیت کے ساتھ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا گیا، اور اس کی اس افتاد پر نہ جانے کیوں افرا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، اور جہانگیر کے کسی بھی عمل پر وہ کبھی نہیں مسکرائی تھی۔ آج مسکراہٹ بکھری تھی تو افرا کو اپنا دل بہت تیز دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، اس کے لمس کو پھر سے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کام کر رہا تھا جب اشال اس کے سامنے کافی کا کپ رکھتی ہوئی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں نا؟ نہیں تو کل رات کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور اشال نے بغور دیکھی تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں تم سے خفا کیوں ہوں گا اشال؟ سکندر نے جیسے اپنا حصار اس پر قائم کیا اور آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ تم تو سکون ہو میرا، تو پھر جہانگیر والی بات پر غصہ کیوں ہوئے تھے؟ اور وہ تو ہمارا ماضی ہے، آپ نے کہا تھا ہم ماضی پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک کہا تھا، ایسا ہی ہے، ہم ماضی پر تذکرہ نہیں کریں گے۔ زندگی بہت آگے نکل آئی ہے اشال، آج کے بعد نہ تم مجھ سے نہ میں تم سے کسی بھی طرح کا سوال کریں گے۔ بس یہ یاد رکھو کہ مجھے ان تبصروں سے الجھن ہوتی ہے، خاص کر کے تم سے جڑے ہوئے تبصرے، کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ حصار اور مزید سخت ہوا اور وہ جیسے مسکرائی تھی۔ بے ساختہ سا عمل تھا، اشال نے اپنے ہونٹ سکندر کے ہونٹوں سے مس کیے تھے۔ اس عمل پر وہ جیسے پزل سا ہوا تھا اور اپنی گرفت اشال کے ہونٹوں پر سخت کی تھی۔ وہ جیسے بھول گیا تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ کتنا ضروری کام کر رہا تھا۔ انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے کے ہاتھوں میں پیوست ہوئی تھیں، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس عورت کا لمس جیسے کنٹرول کرنے لگا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا، یہ کیسی فیلنگز تھی؟ سکندر کو دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا تھا اور وہ یہی سمجھنا چاہتا تھا۔ آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ وہ پارلر کے لیے کچھ ہی دیر میں نکلنے والی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اپنے نزدیک بٹھا چکا تھا، گہرا سانس لیتا اس کے رخسانوں پر اپنی انگلیاں پھیرے۔ افرا کچھ دور ہوئی تو وہ مسکرایا۔ کیا ہوا؟ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں کیوں ڈروں گی تم سے؟ ہاں، ڈرنے کا کام تو میرا ہے نا آپ سے۔ وہ اتنے پیار اور محبت سے بولا کہ افرا کا سر جھک گیا۔ ہاں، میں کل رات کچھ بھول گیا تھا۔ جہانگیر نے جیسے آنکھ ونک کی تو افرا نے جتایا۔ ہاں، کل رات آپ بہت کچھ بھول گئے تھے جناب، سوائے ایک چیز کے۔ جہانگیر نے اس کی طرف بغور دیکھا۔ اور وہ کیا ہے؟ رومانس؟ تو وہ ہنس پڑا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے گلے میں ایک بہت پیارا سا نیکلس اس نے پہنایا تھا جو واقعی بہت حسین تھا۔ افرا کے چہرے پر نہ جانے کیوں بہت سے رنگ بکھرے۔ آپ کی منہ دکھائی۔ کل رات میں واقعی بھول گیا تھا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا کیسے ظاہر کروں اور کیسے کنٹرول کروں۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ مکمل سرخ پڑی تھی۔ تم سدھر نہیں سکتے؟ وہ چڑھ کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آج وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں تھا جس نے ان دونوں کی تعریف نہ کی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے بنی ہے یہ جوڑی۔ اور خاص بات یہ تھی کہ آج افرا کے چہرے پر بھی عجیب سے رنگ تھے، عجیب سی رونق تھی، ایک جھجک سی تھی جو ہر دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کی بھی تعریف کے جملوں پر سر جھکا لیتی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے یہ احساس اس کے وجود پر اچھے اثر ڈال رہا ہو۔ وہ جو ہر وقت کی بیزار تھی کچھ ہلکی پھلکی لگتی تھی۔ جواد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جہانگیر کو گلے سے لگایا۔ خوش رکھنا میری بیٹی کو، کبھی اس کے لیے سخت نہ پڑنا، میری نازوں پلی ہے یہ۔ ان کے یوں کہنے پر افرا کی آنکھیں جیسے بے ساختہ سی بھیگ گئی تھی۔ واقعی وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ انہوں نے اسے بہت محبت دی تھی۔ دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے انہوں نے اپنا ہاتھ ان دونوں کے اوپر رکھا تھا اور گرفت سخت کی تھی۔ خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو۔ جہانگیر خوبصورتی کے ساتھ مسکرایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور سب سے بڑی بات، کلاس روم میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ ہنس پڑا۔ تم کلاس لے رہی تھی اور میں سننے آیا تھا۔ تم ایک بزنس مین ہو جہانگیر، اسٹوڈنٹ نہیں ہو۔ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے تنگ کرنے کے لیے تمہیں یونیورسٹی آنے کی ضرورت نہیں۔ میں آ سکتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھو، ابھی تک مہندی تک نہیں اتری اور آپ یونیورسٹی آ گئی ہو۔ وہ جیسے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی ان بے باک باتوں پر وہ شرما جاتی تھی، مگر چاہتی تھی ری ایکٹ نہ کرے۔ تو کام تو کرنا ہے نا، اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ میں پروفیسر ہوں، مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جناب، میں آل ٹائم تمہاری بیوی نہیں بن سکتی۔ تو وہ ہنس پڑا۔
اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالی، ہونٹ رخساروں پر رکھے، بالوں کی لٹوں کو چھیڑا۔ جہانگیر کوئی دیکھ لے گا؟ تو وہ ہنس پڑا۔ اوف مائی گاڈ، کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں نا یہ کرتے ہوئے۔ ایسے ہی کیا کرو کہ کوئی دیکھ لے گا، کوئی کیا سوچے گا۔ میں نے تو کبھی ان لمحات کو تصور ہی نہیں کیا تھا بیگم۔ وہ اترا کر بولا تو وہ بے ساختہ بلش ہوئی۔ آج کل افرا کے جذباتوں کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے دل کو، اس کے احساسات کو ہو کیا رہا تھا۔ وہ جو زہر لگتا تھا اب زہر نہیں لگتا تھا۔ اس کے چھونے پر، پیار کرنے پر، حق جتانے پر وہ غصہ ضرور کرتی تھی کیونکہ وہ شاید اس کی طبیعت کا حصہ تھا، مگر برا نہیں لگتا تھا۔ وہ اتنا پاس اپنے حصار میں قید کیے ہوئے کھڑا تھا مگر پھر بھی اپنا سا پاکیزہ سا ایک محفوظ احساس تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے دور کرتی ہوئی انگلی کے اشارے سے باہر جانے کا حکم دینے لگی۔ جاؤ، تو وہ ہنستا ہوا باہر نکلتا چلا گیا تھا اور وہ پیچھے بلش ہوتی ہوئی رہ گئی تھی۔ سکندر جہانگیر آج یونیورسٹی راؤنڈ پر آیا ہوا تھا جب اس کی ٹکر بے ساختہ سے کسی سے ہوئی۔ ہاتھ میں جو موجود کتابیں گر گئیں، وہ بے ساختہ جھکا مدد کرنے کے لیے۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ ٹھٹکے، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ دونوں میں سے کسی نے ایک نظر ڈالنے کی بھی دوسری دفعہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ سکندر نے بس کتابیں اٹھانے میں مدد کی تھی اور افرا، وہ تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ کتابیں اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے افرا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہلکا سا مس ہوا تو دونوں کو جیسے کرنٹ لگا، مگر دونوں نے بے ساختہ اپنا ہاتھ فوراً دور کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری، سکندر بولا۔ افرا نے سر کو اس بات میں ہلایا جیسے قبول کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اگلا سوال بھی سکندر نے کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ افرا کو سمجھ نہیں آیا کہ جب جب وہ پاس آتا ہے، جب جب وہ قریب ہوتا ہے، اس کی دھڑکنیں منتشر ہوتی تھیں۔ آج نہیں ہوئی تھی، آج کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سکندر بھی سوچ رہا تھا، جب وہ پاس ہوتی تھی، آس پاس ہوتی تھی تو دل منتشر ہوتا تھا۔ آج کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، عام سی ملاقات تھی، عام سا ٹکراؤ تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو دونوں کے وجود میں پھیلی تھی اور وہ دونوں ہی ساتھ میں ایک دوسرے کے سروں پر چپت مار چکے تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے تم پر، اب کیا کیا جائے؟ ایسا کرتے ہیں باہر چلتے ہیں، مگر میں نے تو یہ ایسے ہی پہنا ہے۔ جہانگیر بولا۔ ہاں تو کیا ہو گیا، آج پیاری لگ رہی، ڈنر باہر کریں گے۔ امی بابا کیا سوچیں گے؟ جہانگیر نے اسے بغور گھورا۔ امی بابا؟ یعنی میرے والدین کو تم نے اپنی ٹیم میں کر لیا؟ دیکھ رہا ہوں میں، زمان شاہ کے مزاج بدلے ہوئے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ دیکھو نا، پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ ہاں کیا مسئلہ ہے؟ بتاؤ مجھے بیگم۔ وہ دونوں بازو باہم پھنسائے کھڑا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم بھی اکلوتے ہو اور میں بھی اکلوتی ہوں۔ ہم دونوں کو نخرے اٹھوانے کا خوب ایکسپیرینس ہے۔ میں تم سے اٹھواتی ہوں، تم مجھ سے اٹھواتے ہو، اور ہمارے والدین نے ہمارے اٹھائے ہیں۔ تو سوچیں میں ان کی اکلوتی بہو ہوں تو کیا وہ میرے ناز نخرے نہیں اٹھائیں گے؟ آج پہلی بار وہ جہانگیر پر حق جتا رہی تھی اور جیسے جہانگیر کو احساس ہوا کہ وہ تھوڑا سا کچھ تو اپنی بیوی کے دل میں رہنے لگا ہے، مگر وہ کہہ کر اس خوشی کو، اس اثر کو زائل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا یہ احساسات اور مضبوط ہوتے، وہ چاہتا تھا ان کی محبت اور گہری ہو، جیسے وہ اس کے بغیر سانس بھی نہ لے پائے۔ ان دونوں نے ساتھ ڈنر کیا تھا، باتیں کی تھیں، گھومے پھرے تھے، ساتھ شاپنگ کی تھی، اور آج پہلی بار افرا کو لگا تھا کہ وہ کھل کر جی رہی ہے، کسی بھی خوف کے بغیر، کسی بھی وہم کے بغیر۔ وہ چلتے چلتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتا تھا اور بنا بتائے ہونٹوں سے لگا لیتا تھا، اپنا حصار اس پر قائم کر لیتا تھا، اس کے بالوں کو درست کر لیتا تھا۔ جہانگیر کی لو لینگویج ٹچ کرنا تھا، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ جب بھی محبت کا اقرار کرتا تھا اسے اپنے نزدیک کر لیتا تھا، اس سے کھیلتا تھا، اس میں الجھتا تھا۔ یہ اس کی محبت کرنے کا انداز تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے انداز کو، اس کی عادتوں کو خود میں سما رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ نہیں بھی ہوتا تھا تو اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، خیالوں میں پھر جیسے اسے خود پر ہنسی آتی تھی۔ سامنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ اس ڈفر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تھی۔ سر کو جھٹکتے ہوئے وہ بورڈ پر لکھنے لگتی تھی کہ آخر اسے ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے احساسات ہیں، یہ کیسا سرور ہے۔ وہ ابھی بھی ساتھ واک کرتے ہوئے اس کی شکل دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کتنا بولتا تھا، کتنی باتیں کرتا تھا۔ افرا کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ جہانگیر نے اسے گھورا۔ میں نے کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں کی ہے کہ آپ ہنس رہی ہیں؟ پتہ ہے میں کیوں ہنس رہی ہوں؟ ہاں بتائیں، کیوں ہنس رہی ہیں؟ تم بہت بولتے ہو جہانگیر۔ اچھا، یعنی اب میں بہت بولتا ہوں اور آپ میرے بولنے سے بھی پریشان ہیں؟ نہیں بولتا میں۔ اس کا منہ بچوں کی طرح پھول گیا تھا۔ اچھا نا، افرا نے اپنا حصار اس پر سخت کیا۔ وہ پہلی بار اس کے خود اتنا نزدیک گئی تھی۔
اپنے ہونٹ اس کے دونوں رخساروں پر باری باری رکھے تھے تو جہانگیر کی آنکھیں جیسے جھکتی گئیں، جیسے یہ لمس، یہ حصار خوش قسمتی لگا ہو، یقین نہ آیا ہو کہ یہ افرا نے خود کیا ہے۔ آنکھیں کھلیں، دونوں کی نظریں ملی، وہ بہت پاس کھڑے تھے، یہ ان کے گھر کا ہی لان تھا۔ لائٹ کے بند ہونے پر ان دونوں کو ہوش آیا، چاروں طرف اندھیرا ہو گیا۔ وہ دور جانے لگی مگر جہانگیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کھینچا تھا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ اندھیرا تھا، کہیں کہیں مدھم سی روشنی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔ اس کے اس قدر بہکنے پر پاگل ہو رہی تھی، دونوں کی سانسیں جیسے تیز تھی۔ وہ دور ہوا افرا کو دیکھنے لگا جو سرخ پڑ رہی تھی، وہ دونوں ہاتھوں سے اسے مزید دور کرتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھاتی تقریباً بھاگنے کے انداز میں گھر کے اندر داخل ہوئی اور وہ ہنس پڑا تھا۔ آج وشال اور سکندر دونوں گھر آئے ہوئے تھے، افرا بھی گھر پر تھی، چھٹی کا دن تھا، کھانا سارا اسی نے ہی بنایا تھا۔ حوریہ شاہ کے ساتھ مل کر اس نے ساری ٹیبل پر کھانا سجا دیا تھا۔ حوریہ شاہ اپنی بہو سے بہت محبت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ بہت پیاری تھی، آداب اچھے تھے، اس کے با اخلاق تھی، سلیقہ شعار تھی اور اس میں بہت مینرز تھے۔ وہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام بے وقت پر نہیں کرتی تھی، وقت پر کر لیا کرتی تھی۔ کوئی ذمہ داری اگر اس پر ہوتی تھی تو مکمل دل سے نبھاتی تھی۔ حوریہ شاہ کو اپنی بہو کی عادت بھی بہت اچھی لگتی تھی، گھر میں ہوتی تھی تو رونق کر کے رکھتی تھی، کمرے میں بند نہیں رہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ان کی اکلوتی بہو ہے تو اپنے ساس سسر کو بھی کچھ احساس کروانا چاہیے کہ ان کے گھر میں بھی ایک فرد ہے جو اب ان کی فیملی ہے۔ یہ شال مسکرائی، تم بہت جلدی گھر میں سب کے ساتھ گھل مل گئی ہو، خالہ جان بہت تعریفیں کرتی ہیں تمہاری۔ افرا مسکرائی، سچ؟ ہاں نا، آج تک خالہ جان نے کسی کی اتنی تعریفیں نہیں کی جتنی وہ تمہاری کرتی ہیں، مجھے خوشی ہے۔ افرا نے اشال کی شکل دیکھی، وہ بہت خوش، مطمئن اور چمکتی ہوئی لگتی تھی، شوہر کی محبت کا اثر تھا۔ افرا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، وہ خوش ہوئی تھی، وہ چاہتی تھی سکندر بہت خوش رہے، اس کو دنیا کی ہر خوشی ملے، اتنی محبت ملے کہ وہ پچھلے سارے غم بھول جائے۔ جن سے آپ کو محبت رہی ہو نا، آپ ان کا کبھی برا نہیں سوچتے۔ ان دونوں کی محبت میں، ان کے نام ملنے یا ملنے کے سفر میں کبھی بھی ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، اسی لیے کوئی بری یاد تھی ہی نہیں۔ وہ جب بھی سکندر کو دیکھتی تھی اچھا ہی یاد آتا تھا اور وہ اس کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچتی تھی۔ مرد بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سکندر، جہانگیر، زمان شاہ اور افرا کے والد بھی آئے ہوئے تھے۔ جواد خان بہت باتونی تھے، ان کی باتوں پر سب ہنسے جا رہے تھے۔ وہ جہانگیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں کی بانڈنگ دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنے سسر، باپ جیسے سسر سے بہت محبت کرتا تھا۔ افرا ان سے ملنے نہ بھی جائے، وہ ہفتے میں 3-4 دفعہ اپنے ساس سسر کے پاس ضرور جاتا تھا اور افرا کو یہ بات بعد میں اپنے ماں باپ سے معلوم پڑتی تھی۔ جتنا خوش تب وہ ہوتی تھی، اس خوشی کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، اور پوچھنے پر جو آگے سے وہ کہتا تھا اسے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اس سے 10 سال چھوٹا ہے۔ کتنی بڑی اور کتنی خوبصورت سوچ تھی اس کی۔ وہ کہتا تھا تم میرے ماں باپ کا خیال رکھتی ہو تو مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں۔ یہ سن کر وہ جیسے سرشار ہو جاتی تھی، اپنی قسمت پر، اپنے نصیب پر رشک آتا تھا۔ سکندر سامنے ہی بیٹھا تھا، وہ جہانگیر اور جواد خان کو ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کی نظر سکندر سے ملی تو سکندر نظریں چرا گیا۔ جہانگیر بہت کھلتا ہوا، خوش اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر اس نے مزید خوش رہنے کی دعا کی تھی۔ وہ چاہتا تھا افرا کو وہ سب کچھ ملے جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ واقعی دونوں ہی ایک جیسے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں برا سوچ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے کبھی برے خیالات رکھے ہی نہیں تھے۔ تبھی اس کی نظر افرا اور اشال پر پڑی جو دونوں ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے تو وہ مسکرایا۔ افرا کے اس پر نظر پڑی تو وہ بھی مسکرائی۔ سکندر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی جب اس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی جو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ افرا کی طرف مسکراہٹ اور اشال کی طرف دیکھتے ہوئے ابھری ہوئی مسکراہٹ میں بہت فرق تھا۔ اس مسکراہٹ میں محبت تھی، ایمان تھا، ایک عجیب سا احساس تھا۔ جہانگیر اٹھ کر کھڑا ہوا، افرا کو بٹھایا، تم بیٹھ جاؤ، سرونگ اب میں کروں گا۔ تو وہ ہنس پڑی، جہانگیر میں کر لیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، تم نے بنایا ہے نا، سب میں کر سکتا ہوں۔ وہ مسکرائی تھی، میں جانتا ہوں تم خوش ہو، تمہارے چہرے کی رونق سے، تمہارے بدلے ہوئے رویے سے ہی لگتا ہے کہ تمہارا دل بدل رہا ہے۔ سکندر جو بس جا ہی رہا تھا افرا سے مخاطب ہوا تھا تو وہ مسکرائی، ٹھیک کہتے ہو، مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کسی سے اتنی محبت کر سکتی ہوں۔ لفظ محبت پر وہ خود ہی ٹھہر گئی تھی۔ کیا میں نے محبت کہا ہے؟ وہ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ ہوئی تو وہ ہنس پڑا، کھلکھلا کر ہنسا تھا وہ، ہاں تم نے محبت کہا ہے اور شاید تمہیں محبت ہو گئی ہے پھر سے۔
لفظ پھر سے ایسا تھا کہ دونوں کی ہی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر وہ چہرہ موڑ گیا تھا اور افرا بھی پلٹ گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، میں بھی چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو، ہم دونوں خوش قسمت ہیں سکندر کے تمہیں اشال اور مجھے جہانگیر جیسا ہم سفر ملا۔ ٹھیک کہتی ہو، میں اشال کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، افرا مسکرائی۔ میں بھی جہانگیر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ دل بدل گئے تھے، حالات بدل گئے تھے۔ سکندر شہریار کو اور افرا جواد خان کو پھر سے محبت ہو گئی تھی، مگر ایک دوسرے سے نہیں، اپنے اپنے محرم سے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جہانگیر کی اس پر نظر پڑی تو وہ مسکرائے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے نزدیک آ گیا۔ رو کر آئی ہو؟ مگر کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آنکھیں بے ساختہ صاف کر چکا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ افرا مسکرائی، ہاتھ تھمتے ہوئے ہونٹوں سے لگائے۔ یہ عمل ایسا تھا کہ جہانگیر مسکرایا۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کل آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آتا، وہ بڑی معصومیت سے بولا تھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر غصہ کروں؟ وہ بھی معصومیت سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہرگز نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں، میرے پاس رہیں، میرے علاوہ کسی کے بارے میں نہ سوچیں۔ مجھے اس خیال سے بھی نفرت ہے جو کسی اور کا ہو۔ وہ نہ جانے کس سرگوشی نما انداز میں بول رہا تھا، جس میں محبت تھی، شدت تھی اور نہ جانے شاید حق بھی تھا۔ میرے خیال میں، میرے احساس میں کوئی نہیں سوائے تمہارے۔ جانتے ہو میں کہیں بھی ہوتی ہوں نا، مجھے صرف تمہارا خیال آتا ہے۔ جہانگیر نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سچ؟ آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، جیسے یقین نہ آیا ہو۔ ہاں سچ، افرا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ بالکل سچ۔ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی سانسوں میں خوشبو تھی اور اس خوشبو سے جیسے افرا کو سکون ملا تھا، بے حد سکون۔ وہ گھر لوٹے تو اشال تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا اسے روک چکا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم پر بہت پیار آ رہا ہے۔ اچھا، اور وہ کیوں؟ پتہ نہیں، آج خود کو تمہارے آگے جھکانے کا دل کر رہا ہے۔ کچھ بتانا چاہتا ہوں، کوئی اعتراف، کوئی احساس دلانا چاہتا ہوں۔ اشال اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ جیسے اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ میں سکندر جہانگیر، اشال کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے دل پہ رکھا۔ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، بہت زیادہ۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب یہ دل تمہارے حوالے کر دیا۔ اشال کے چہرے کو بہت خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا، جیسے وہ اس اعتراف پر سرشار ہوئی، مکمل ہوئی۔ ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی محبت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اشال کے لیے بھی ایسا ہی تھا۔ وہ جب سے اس کی دسترس میں گئی تھی یہی سننا چاہتی تھی، اپنی اہمیت اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ آج سن رہی تھی تو مکمل ہو گئی تھی۔ وہ بھی صرف اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس جاتے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ میں بہت بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بے انتہا چاہنے لگی ہوں۔ ایسی محبت، ایسے احساسات میں نے کبھی محسوس نہیں کیے۔ آپ کا یہ حصار مجھے محسوس کرواتا ہے۔ شادی کے اولین دن سے آپ نے دل جیتا ہے میرا سکندر۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ سے بہترین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں لکھا۔ میں بھی خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے ملی۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ آج وہ بہت جلدی میں یونیورسٹی پہنچی تھی۔ انتظامیہ کی طرف سے اسے کال موصول ہوئی تھی کہ یونیورسٹی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ جہانگیر اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اچھا رکو۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہوگا۔ نہیں، کبھی یونیورسٹی میں ایسا ہوا نہیں، تبھی میں پریشان ہو رہی ہوں۔ اچھا اپنا خیال رکھنا۔ جہانگیر نے اسے پاس کرتے ہوئے اس کے رخسار کو چومتے ہوئے پیشانی پر ہونٹ رکھے تھے۔ میں یاد کروں گا، میں کال کر کے بتاؤں گی کہ سب ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرائے تو وہ بھی مسکرائی۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی نظر ان کے سامنے ہی رکتی ہوئی گاڑی پر پڑی۔ سکندر شہریار اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ کے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی نظر بھی افرا پر پڑی تھی۔ وہ مسکرائی تو سکندر بھی مسکرایا۔ دونوں ساتھ ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا کیا ہوا ہے، تم جانتی ہو؟ نہیں، بس اسٹاف کی طرف سے کال آئی ہے۔ وہ دونوں ہی اسٹاف روم میں داخل ہوئے تو ایک تماشا سا لگا ہوا تھا۔ جاننے پر معلوم ہوا کہ ایک لڑکی کی بری تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی ہیں۔ ایسے کئی طرح کے گروپس بنائے گئے ہیں جن میں کچھ لڑکیوں کو یوں ہی بدنام کر دینے کی دھمکیاں دی گئیں، اور یہ گروپس ان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میں سے ہی کچھ اسٹوڈنٹس نے گروپ بنائے ہیں۔ سکندر شہریار نے کچھ ہی دیر میں اس پر ایکشن لیا تھا۔
इस लड़की को दिलासा देते हुए उसने वो तस्वीरें बहुत कोशिश के साथ मीडिया से हटवाई थी और एक प्रॉपर ग्रुप बिठाया गया था जो पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की चेकिंग करते हुए ये पता लगा रहा था कि ऐसे ग्रुप्स किसने और क्यों बनाए। वो लोग, पूरा स्टाफ, इंक्वायरी टीम सुबह से लगे हुए थे। इफ़रा ने सिकंदर की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया। बैठ जाओ, मुझे टेंशन हो रही है। ऐसा कौन कर सकता है? होंगे स्टूडेंट्स। आजकल के लड़के वैसे भी कुछ करने से पहले सोचते कहाँ। तुम ठीक कहती हो। अभी वो दोनों बात कर रहे थे जब इंक्वायरी टीम में से कोई आवाज़ देकर उन्हें बुलाने लगा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एक रहमान नामी स्टूडेंट था जिसने ये सब किया। उसको बुलाकर यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। वो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा था। विशाल नामी लड़की ने उसको शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जिस चीज़ को उसने आना का मसला बना लिया था। सिकंदर शहरियार ने 2 मिनट ना लगाते हुए उस ग्रुप में मौजूद 10 लड़कों को उसी वक्त निकाल दिया था। यूनिवर्सिटी से निकाला भी यूँ गया था कि उन्हें कुछ साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलती। रहमान अफंदी एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा था। लड़की के मना करने पर उसकी जैसे अना ट्रिगर हुई थी। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी आंखों से पट्टी तो हटाओ। नहीं हटाऊंगा, मेरी मर्जी। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? पता नहीं, मुझे डर लग रहा है यार। जहांगीर प्लीज़। तो वो हंसते हुए उसकी आंखों से पट्टी हटा चुका था। वो जहाँ खड़े थे, ये मंजर बहुत खूबसूरत था। आई लव यू लिखा सामने बड़ी बड़ी लाइट्स के साथ हुआ था। वो मुस्कुराई। ये मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, और किसके लिए हो सकता है? कौन है जो मुझे आपसे ज़्यादा अहम है? मैंने कभी दिल खोलकर इकरार नहीं किया ना आपके आगे, इसीलिए कर रहा हूँ। आई रियली लव यू, रियली, आई मीन। मेरे पास कभी कभी अल्फाज नहीं होते। वो मुस्कुराए। और अगर मैं कहूँ कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ तो? इन अल्फाजों पर जैसे वो ठहर गया। वो हिलना चाहता था मगर हिल ही नहीं पा रहा था। आई लव यू टू। जहांगीर को ये अल्फाज 3-4 बार गूंजते हुए सुनाई दिए थे। क्या कहा? मैं शायद समझा नहीं। वो मासूमियत के साथ बोला तो वो हंस पड़ी। आई लव यू। क्या? मैंने कुछ सुना नहीं। वो बड़ी अदा से बोला तो इफ़रा ने आगे बढ़कर उसका कान पकड़ा। मिस्टर जहांगीर, आई रियली लव यू। ओह, समझ गया समझ गया, छोड़ो मेरा कान। वो हंसता हुआ बोला तो इफ़रा ने जैसे उसे अपने सीने से लगाया। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, करने लगी हूँ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि तुम कितने ख़ास होते चले गए। ये अल्फाज उसके कान के बहुत पास कह रही थी। जहांगीर की जैसे सांसें ही तेज़ हो गई थी। वो इस लम्स को, इस क़ुर्बत को, इस मोहब्बत को बहुत महसूस करना चाहता था। उसके हाथ उसकी कमर पर रक़्सा थे। इफ़रा की सांसें जैसे तेज़ हुई थी। मैं पुरसुकून हूँ तुम्हारे हिसार में, जहांगीर ज़मान शाह। वो मुस्कुराया। गिरफ्त और मजबूत हुई। अल्फाजों का असर बहुत खूबसूरत था। आसमान पर फायर वर्क्स हुए थे और नीचे जैसे 2 लोग मोहब्बत में और उनके एतराफ़ में मुकम्मल हुए थे। वो उसे खुद से दूर करता हुआ उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। वो जैसे उसके हिसार में बिखरी थी, उसमें खो रही थी। वो खोना चाहती थी। वो घर में दाखिल हुआ तो इशाल आगे बढ़ते हुए उसका कोट उसके हाथ से ले चुकी थी। क्या हुआ? परेशान लग रहे हो? हाँ, यूनिवर्सिटी में मसला हो गया था ना? हाँ, आपने सुबह कॉल करके बताया था। मसला हल हुआ? हाँ, हल तो हो गया, मगर वो एक बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा है। मुझे डर तो नहीं है किसी चीज़ का, मगर हो सकता है कि उसका बाप मुझसे मिलना चाहे। अच्छा, मगर क्यों? इशाल को जैसे परेशानी हुई। अपने बेटे की एडमिशन बहाल करवाने के लिए। और उसके बाबा के मेरे बाप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। यही समझ लो कि मैं परेशान हूँ। मैं अपना फ़ैसला वापस नहीं लेना चाहता। इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। वो एक मर्द है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है। लड़की से मोहब्बत थी, उसने मना कर दिया तो उसे उसकी मर्ज़ी का एहतराम करना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई कि उसी लड़की को बर्बाद कर दिया जिससे मोहब्बत थी। निशाल ने उसके रुखसार पर हाथ रखा। अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे उम्मीद है कि बेहतरी हो, क्योंकि मैं अपना फ़ैसला वापस नहीं लेना चाहता। इशाल, अच्छा ना, परेशान क्यों होते हैं? इशाल ने जैसे अपना सर उसके सीने पर रखा तो सिकंदर ने जैसे गहरा सांस लेते हुए अपनी गिरफ्त अपनी बीवी पर सख्त की थी। जैसे उसके छूने से, उसके पास आने से सुकून मिल रहा था। अम्मी को फ़ोन आई थी, वो शायद कुछ अरसे में वापस आ जाएं पाकिस्तान। सिकंदर को बेसाख्ता खुशी हुई। मामा की? हाँ ना, वो कहती हैं कि उनका काम बस कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगा और वापस आ जाएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। घर में रौनक होगी, कोई तो होगा जिसके साथ मैं वक्त गुजार पाऊँगी, वरना सारा दिन अकेली होती हूँ इतने से बड़े घर में। वो हंस पड़ा। ठीक कहती हो, किसी को तो होना चाहिए तुम्हारे साथ। उसे यूँ कहने पर वो सुर्ख पड़ी थी, क्योंकि उसके कहने का मकसद कुछ और था।
کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. میں نے کچھ غلط کہا ہے کیا؟ نہیں تو. آپ نے میرے ڈاکٹر سے بات کی ہے؟ اشال نے بات سمجھتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھورا تو وہ اترایا. اب تم خود نہیں بتاؤ گی تو مجھے ڈاکٹر سے تو رابطہ کرنا پڑے گا. آپ میرے بتانے کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں نا، مجھے خود بڑی ایکسائٹمنٹ تھی، اسی لیے میں ڈاکٹر کو کال کر کے پوچھ لیا. اور پتہ ہے انہوں نے مجھے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اشال جیسے منمنائی کہ میں بابا بننے والا ہوں اور کوئی ظالم ہے جو مجھے بتانا ہی نہیں چاہتا. وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی. میں ظالم نہیں ہوں، میں سوچ رہی تھی آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں گی، مگر آپ نے تو میرا سارا سرپرائز ہی ختم کر دیا. وہ آگے بڑھتی ہوئی اس کے رخسار کو چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. بیگم صاحبہ، سرپرائز کرنا میرا کام ہے، آپ کا نہیں. شوہر میں ہوں، تم ناز اٹھوانے کے لیے ہو. وہ اٹھ چکا تھا، اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھاتے ہوئے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا. کیا کر رہے ہیں؟ ملازم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو. بیوی ہو میری، حق حلال کی، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے دروازہ بند کیا تھا. کمرے کی لائٹس چلتے ہی اشال کو جیسے حیرت ہوئی. کمرہ مکمل ڈیکوریٹ ہوا تھا. کافی تبدیلیاں کی گئی تھیں جو اشال نے کچھ عرصے پہلے سکندر کو بتائی تھیں کہ وہ یہ تبدیلیاں کمرے میں کرنا چاہتی ہے، اور وہ تبدیلیاں بالکل ویسے ہی کی گئی تھیں جیسے اشال چاہتی تھی. یہ شاید تب ہوا جب وہ اپنے گھر گئی ہوئی تھی کچھ گھنٹوں کے لیے. کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. آپ کو یہ سب یاد تھا؟ وہ اسے بڑی نرمی سے اتار چکا تھا. اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں بہت خوبصورت. یہ کہتے ہوئے اشال کی آنکھیں بھیگ گئیں. ارے رو کیوں رہی ہو؟ آپ میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتے ہیں نا، اسی لیے آنکھیں بھیگ گئی تھی بس. وہ اسے اپنے گلے سے لگا چکا تھا. کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا. تمہاری ہر خوشی، تمہارے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ مجھ پر فرض ہے کہ میں پورا کروں. جانتی ہو کیوں اشال؟ کیوں؟ اشال منمنائی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے. کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اشال سکندر شہریار. وہ مسکراتے ہوئے جیسے پرسکون ہوئی تھی. یہ رات کا وقت تھا. افرا اور جہانگیر واک کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اچھا، یونیورسٹی کے مسئلے کا کیا ہوا؟ سارٹ آؤٹ ہو گیا تھا. سکندر نے نکال دیا اس لڑکے کو اور اس کے 9 دوستوں کو. اوہ، مگر میرے نالج کے مطابق وہ لڑکا شاید کسی منسٹر کا بیٹا ہے اور وہ منسٹر سکندر کے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں. اچھا. افرا نے پلٹ کر جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا. سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں نا، اور مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ سکندر سے اس کا باپ ملنا چاہتا ہے. اس کا جو دوسرا بیٹا ہے نا، اس کے ساتھ بزنس میں میرا کافی اچھا تعلق ہے، تو اسی سے معلوم ہوا تھا. وہ کچھ سوچنے لگی. سکندر اپنا فیصلہ واپس نہیں لے گا. تم اتنی گارنٹی سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ فیصلہ واپس نہیں لے گا؟ کیونکہ میں اسے جانتی ہوں. وہ جو کر چکا ہے، بس وہ فیصلہ واپس نہیں لے گا. جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا. میں جانتا ہوں کہ تم اسے جانتی ہو، مگر وہ پریشرائز کر سکتا ہے اسے. یونیورسٹی کو اس کی طرف سے کافی فنڈز ملتے ہیں. تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یونیورسٹی اس کے بابا کی ہے اور اب سکندر کی ہے، اور وہ ان معاملات میں بہت بہت اسٹرکٹ ہے. دیکھتے ہیں، تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا. جہانگیر نے جیسے اپنی بیوی کو گلے سے لگایا اور وہ اس کی آغوش میں پرسکون ہوئی تھی. کیا تمہاری ملاقات ہوئی تھی منسٹر سے؟ سکندر نے پلٹ کر افرا کو دیکھا. ہاں ہوئی تھی. کیا کہا اس نے؟ کیا کہے گا؟ یہی کہ اپنے بیٹے کے سال ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور یہ بھی کہ ایک لڑکی کی عزت جانے سے تمہیں اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ افرا نے تلخی سے کہا. ظاہر ہے وہ اس شخص کی بیٹی تھوڑی ہے کہ اسے فرق پڑے گا. سکندر بھی مسکرایا. بالکل ایسا ہی ہے، مگر مجھے فرق پڑتا ہے. میں اپنا فیصلہ واپس نہیں لے سکتا. مگر اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اگر آپ فیصلہ واپس نہیں لیں گے تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. افرا کے چہرے پر ایک رنگ آ کے گزر گیا. سکندر، فیصلہ واپس لے لو. میں نہیں چاہتی کہ تم کسی سے دشمنی مول لو. سکندر مسکرایا. تم میرے لیے ڈر رہی ہو؟ نہیں، میں بس اس لیے ڈر رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کا کوئی نقصان ہو. میں واپس فیصلہ نہیں لے سکتا. تم جانتی ہو مجھے. فیصلہ ہو گیا مطلب ہو گیا. جو بھی نتائج ہوں گے میں ان کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں. وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. افرا جانتی تھی وہ فیصلہ واپس نہیں لے گا. وہ گھر لوٹی تو جہانگیر جواد خان کے ساتھ لان میں واک کر رہا تھا. ان کا ہاتھ تھام کر انہیں واک کروا رہا تھا. ان سے باتیں کر رہا تھا، ہنس رہا تھا. وہ دور سے بہت حسین لگا. وہ مسکرائی. بابا، اپنے بابا کے سینے سے لگتی ان سے ملی. جہانگیر کی طرف مسکرا کر دیکھا. تمہارا شوہر زبردستی اٹھا کر لے آئے تمہارے ماں باپ کو. کہتا ہے اتنے دن ہو گئے آپ لوگ ملنے نہیں آئے، بات نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے. اتنا غصہ کیا اس نے مجھ پر کہ مجھے تو اپنا آپ 2 سال کا بچہ لگنے لگ گیا. افرا کھل کھلا کر ہنسنے لگی. صحیح تو کہہ رہا ہے. 2 ہفتے ہو گئے، نہ آپ ملے نہ بات کی. میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی ہوں. میرا بچہ. جواد خان نے اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور ساتھ میں جہانگیر کو بھی اپنے گلے سے لگایا.
दोनों ही मुस्कुराए। इफ्रा उसे ही देख रही थी, वो जो उसके माँ बाप से इतनी मोहब्बत करता था जितनी अपने माँ बाप से। उसे कभी कभी जहांगीर की माँ पर बहुत प्यार आता था। उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की थी। सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, तभी इफ्रा की नज़र गेट पर पड़ी। इशाल और सिकंदर थे। उनको देखकर वो मुस्कुराई, आगे बढ़कर इशाल को गले से लगाया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करो, इसने हमें कॉल करके बुलाया है, कहता है सब लोग साथ हैं, तुम लोग भी आ जाओ। इफ्रा ने पलटकर जहांगीर की तरफ देखा, उसने आंख विंक की तो सब मुस्कुराए। ऐसा करते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। इशाल और इफ्रा का बैठे बैठे शॉपिंग के लिए प्लान बन गया था। इफ्रा ने जहांगीर की तरफ देखा। मैं और इशाल शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ देर में लौटेंगे। सिकंदर बेसाख्ता बोला। आज जाना ज़रूरी है? इशाल मुस्कुराई। क्यों, मैं शॉपिंग के लिए ना जाऊँ? चली जाओ, मगर प्लीज़ अपना ख्याल रखना। उसकी बीवी माँ बनने वाली थी, वो बहुत हसास था उसके लिए, उसका बहुत ख्याल रखता था। उसके ज़रा सा कदम नीचे रखने से उसकी जान जाती थी। वो शॉपिंग के लिए उठी थी तो वो भी उठ खड़ा हुआ। इफ्रा ने सिकंदर की तरफ देखा। अरे मैं ख्याल रखूंगी ना, क्यों डरते हो? ये बहुत लापरवाह है, मैं साथ चलता हूँ ना तुम दोनों के। ये ऐसा करो, जहांगीर को ले जाओ। जहांगीर उठ खड़ा हुआ। अगर औरतें मुझे इजाज़त दें तो मैं इनके साथ जा सकता हूँ, मगर मुझे नहीं लगता कि इफ्रा हमें इजाज़त देगी साथ चलने की। जहांगीर ने ये मुंह बनाते हुए कहा था तो उसने पलटकर शौहर को घूरा। तुमने नाम लिया मेरा? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इजाज़त नहीं देंगी ना, इसीलिए। वो बाहें बाहम फंसाता हुआ बोला तो सिकंदर हंस पड़ा। पहला शौहर देखा है मैंने जो बीवी से इतना डरता है। मैं इस डर में ही ठीक हूँ जनाब, मेरे घर में सुकून है इससे, वरना ये लड़ाकू बन जाती है। सिकंदर हंस पड़ा। इसमें तो कोई शक नहीं। हाथ ऊपर किए गए थे। इफ्रा ने जैसे सिकंदर को भी घूरा था। अच्छा बस, इशाल का ध्यान रखना, तुम दोनों चली जाओ। सिकंदर मुस्कुराते हुए बोला तो इशाल भी जैसे मुस्कुराई। वो दोनों शॉपिंग करते हुए मॉल से बाहर निकल रही थी जब एक वाइट कलर की गाड़ी उन दोनों के बिल्कुल सामने रुकी और गाड़ी में से दो अफराद निकले। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझती, इफ्रा और इशाल के मुंह पर एक कपड़ा रखा गया जिससे वो कुछ ही देर में बेहोश हो गई और उसके बाद उन्हें किसी चीज़ का कोई होश नहीं रहा था। वो सब लोग अभी भी लाउंज में साथ बैठे हुए थे। जमान शाह, सिकंदर, जहांगीर और जवाद खान मर्द आपस में बातें करते हुए खासे खुशगवार माहौल में बैठे थे। तभी सिकंदर का फ़ोन बजा। वो उठ खड़ा हुआ। क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी साबका मोहब्बत दोनों हमारे कब्ज़े में। अब सोच लो, तुमने मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला था ना, मेरे साल ज़ाया करोगे। मिशाल से बहुत हमदर्दी थी। अब मुझे बताओ कौन ज़्यादा अजीज़ है, बीवी या महबूबा? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, फैसला वापस लो और मिशाल को मेरे हवाले करो और ले जाओ दोनों को। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकर तो दिखाओ। इस वक्त तुम मेरी नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने का हौसला रखता हूँ। वो फ़ोन काट चुका था। जहांगीर जो उठ खड़ा हुआ था सिकंदर की तरफ ही देख रहा था। क्या हुआ है? सिकंदर को लग रहा था वो मर जाएगा। इशाल, इशाल, वो बस यही कह रहा था अटक अटक कर। इशाल को क्या हुआ? जमान शाह उठ खड़े हुए थे। इफ्रा और इशाल को रहमान आफंदी ने अगवा कर लिया है। कहते उसे 24 घंटे में मिशाल चाहिए और अगर मिशाल नहीं मिली तो। सिकंदर की आवाज़ जैसे रुक गई थी। वो इन दोनों को जान से मार देगा। जहांगीर को लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। हमें पुलिस को बताना चाहिए। हम पुलिस को नहीं बता सकते जहांगीर, विशाल को कुछ नहीं होना चाहिए। सिकंदर की सांसें आ जा रही थी, मगर हम चुपचाप यूं बैठ नहीं सकते। जहांगीर को लग रहा था वो मर जाएगा। वो दोनों साथ ही घर से बाहर निकले थे। कॉल कहाँ से आई थी? क्या हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं? पता नहीं, मेरा दोस्त पुलिस में है, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये जहांगीर बोला था। मैं नहीं चाहता हम उन दोनों की जान को ख़तरे में डालें, सिकंदर बेसाख्ता बोला। मगर ये बात उसको पता कैसे चलेगी? हमने पुलिस से कांटेक्ट किया, वो दोस्त है मेरा, ये बात जाहिर नहीं होगी, वो हम पर नज़र रखे हुए होगा। सिकंदर रिलैक्स, मैं जानता हूँ हम दोनों के हवास इस वक्त हवासों में नहीं है, मगर हमें समझ कर कदम उठाना होगा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ अपने दोस्त को, वो टीम के साथ आएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ट्रेस कर लें। रिलैक्स। सिकंदर जैसे गहरे सांस ले रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इफ्रा की आंखें खुली तो वो दोनों एक गोदाम में थी। खोलो हमें। इफ्रा के चिल्लाने पर रहमान आफंदी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। ओह, एक हसीना को होश आ गया। बाकी लड़के मुस्कुराए। रहमान आफंदी उनके नज़दीक जाते हुए उसके बाल पकड़ चुका था। तुम भी थी ना उस दिन? तुम्हारा ही मशवरा होगा कि मुझे निकाल दिया जाए। मैंने कहा छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। इशाल अभी तक बेहोश थी। कहो तो इसको मार देता हूँ। इसे अगर छूने की भी कोशिश की ना तो सिकंदर जान से मार देगा तुम्हें। ओह, बड़ा जानती हो तुम उसे, जाहिर है।
زندگی کا بڑا لمبا عرصہ تم نے اس سے محبت میں گزارا ہے، کیا کیا نہیں دیا ہوگا نا اسے۔ کچھ بچا تھا شوہر کے لیے یا نہیں؟ افرا نے غصے میں اس کے منہ پر تھوکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر کسی کا کردار تمہارے جیسا ہے؟ تمہاری اتنی ہمت؟ اس کے بالوں کو سختی سے کھینچتے اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ تبھی پیچھے کھڑے لڑکے چلائے، گودام میں کوئی داخل ہوا ہے۔ رحمان گن کے ساتھ پلٹا۔ پولیس تھی، پولیس گن تانے کھڑی تھی۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آگے بڑھا تو میں ان دونوں لڑکیوں کو جان سے مار دوں گا۔ افرا جو اپنے ہاتھ میں موجود پن سے رسی کو تقریباً کاٹ چکی تھی، اس کو کھولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشال کو ہوش میں لاتے اس کی رسی کھولتے اسے کھڑا کر چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ رحمان کا دھیان پولیس کی طرف تھا، تبھی گودام میں سکندر اور جہانگیر بھی داخل ہوئے۔ افرا کی نظر بے ساختہ ان دونوں پر گئی۔ وہ اشال کو سنبھالے کھڑی تھی۔ رحمان پولیس میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کوئی بھی آگے بڑھا تو میں ان دونوں کو… وہ پلٹا تو وہ دونوں اپنی رسیاں کھول چکی تھیں۔ وہ آگے بڑھتا وہ گن افرا کے سر پر تان چکا تھا۔ تم… بالوں سے اسے پکڑتے ہوئے بڑی سختی سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں مار دوں گا اسے، مجھے جانے دو۔ تم لوگ جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف سے افرا کو لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گن اس کی طرف تنی ہوئی تھی۔ جہانگیر آگے بڑھا۔ رک جاؤ، کچھ مت کرنا پلیز۔ تم جانا چاہتے ہو نا، چلے جاؤ، چھوڑ دو افرا کو۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارا یقین کروں گا؟ آگے مت بڑھنا جہانگیر شاہ، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سکندر تب تک آگے بڑھتا وہ اشال کو اپنے حصار میں لیتا دوسری جانب کر چکا تھا، جیسے اسے پیچھے کیا ہو۔ دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، افرا کو چھوڑ دو۔ رحمان سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، تم تو کرو گے نا اس کی پرواہ، اتنی محبت جو دی ہے تم نے اسے۔ دیکھو بکواس مت کرو، چھوڑ دو افرا کو۔ تم جو چاہتے ہو وہ ملے گا۔ تم چاہتے ہو نا میں فیصلہ واپس لے لوں؟ میں فیصلہ واپس لے لوں گا، مگر افرا کو چھوڑ دوں۔ وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ جہانگیر نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ وہ جو کچھ وقت پہلے تک کہتا تھا کہ وہ فیصلہ واپس نہیں لے گا، اب کہہ رہا تھا وہ فیصلہ واپس لے لے گا۔ افرا نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میں فیصلہ واپس لے لوں گا، معافی بھی مانگ لوں گا تمہارے باپ سے بھی اور تم سے بھی۔ افرا کو چھوڑ دو۔ یہ ہوئی نا بات۔ کیا کہا تم نے؟ معافی مانگو گے؟ ہاں معافی مانگ لوں گا، افرا کو چھوڑ دو۔ وہ پیچھے جاتا رہا تھا افرا کے ساتھ۔ دروازے کے پاس آتے سکندر اور جہانگیر نے بے ساختہ اس کی طرف بڑھے۔ وہ افرا کو چھوڑ کر بھاگنے لگا تھا جب پولیس نے اس کے پیر پر فائر کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرا اور بے ساختہ رحمان آفندی نے پسٹل کی نوک افرا کی طرف کی، جس پر نظر سکندر کی گئی۔ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے خود آگے ہوا تھا۔ فائر ہوتے ہی افرا کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں۔ گولی کی آواز پر وہاں کھڑا ہر نفوس سکتے میں آ گیا تھا۔ افرا پلٹی، وہ گرتا مگر وہ اسے تھام چکی تھی۔ سکندر! افرا بھیگی ہوئی آواز میں جیسے چیخی۔ اس کے ہاتھوں پر سکندر کا خون لگ چکا تھا۔ اشال دور سے بھاگی تھی۔ سکندر! تیز تیز قدم اٹھاتی اس تک پہنچی، اسے تھامتے ہوئے۔ یہ کیا کیا؟ رو رہی تھی۔ پولیس رحمان افندی کو پکڑ چکی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ اب خطرے سے باہر ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں، وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ افرا بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اشال روئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے اس کے خطرے سے باہر ہونے کی خبر دی تو وہاں موجود ہر نفوس میں سانس واپس آئی تھی۔ اشال بھاگتے ہوئے اندر گئی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول اشال کو دیکھ رہا تھا جو رو رہی تھی۔ اچھا بس نا، کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ وہ مار دیتا افرا کو۔ شکر ہے تم محفوظ۔ میں ٹھیک، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہا تھا۔ ہاتھ آگے کرتے ہوئے اشال کے آنسو صاف کر کے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا۔ جہانگیر افرا کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ رونا بند کرو، آپ ایسے روئیں گی تو میں مر جاؤں گا یار، پلیز۔ کچھ ہو جاتا تو؟ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ سب ٹھیک، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جہانگیر کے سینے سے لگی، وہ جیسے اس کا سر تھپکنے لگا تھا، بچوں کی طرح اسے اپنا احساس دلا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہاں کیوں کھڑی ہوں؟ اندر آ جاؤ۔ وہ ہاسپٹل سکندر سے ملنے آئی ہوئی تھی مگر اندر نہیں آ پا رہی تھی، دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پھولوں کو اس کے پاس رکھتی، کچھ فاصلہ مینٹین کرتی بیٹھ گئی۔ کیا ضرورت تھی میرے آگے آنے کی؟ کیا ضرورت تھی خود کو زخم دینے کی؟ گولی میرے لیے چلی تھی نا تو چلنے دیتے۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں گولی لگنے دیتا؟ وہ مصیبت میری تھی، فیصلہ میرا تھا، یونیورسٹی میری ہے، میں کیسے تمہیں نقصان پہنچنے دے سکتا تھا؟ اگر تمہیں کچھ ہوتا تو میں جی نہیں پاتا۔ گہری خاموشی چھائی رہی، مگر اب میں ٹھیک ہوں اور سب ٹھیک ہے، اسی لیے اداس مت ہو۔ پھولوں کے لیے تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت ہے یہ، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں مطمئن ہوں کہ اشال محفوظ ہے۔
تھینک یو اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ جو بڑا ماہر تھا لفظوں کے ساتھ۔ افرا مسکرائی۔ اشال کمرے میں داخل ہوئی، کافی اور کچھ سنیکس کے ساتھ۔ آؤ نا ساتھ کھاتے ہیں۔ نہیں بس میں جاؤں گی، جہانگیر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ افرا اشال کو اپنے گلے سے لگاتی ہوئی اللہ حافظ کرتی باہر چلی گئی تھی۔ آپ کھائیں گے؟ اشال نے مسکراتے ہوئے سکندر کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا پڑا۔ لے آؤ، کھا لیں گے۔ اس کو اندازہ تھا کہ وہ ایک منسٹر کا بیٹا ہے اور اس کیس سے بھی اس کو آزادی مل جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے میں ہی اس کی بیل ہو گئی اور اس کے باپ نے اسے آؤٹ آف کنٹری بھیج دیا تھا۔ یہ بات جہانگیر کو اپنے دوست سے معلوم ہوئی تھی۔ سکندر اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا اور اب وہ بات جہانگیر نے سکندر کو بتا دی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ خیر جان چھوٹی، ایسے لوگوں کا ویسے بھی پاکستان میں کوئی کام نہیں۔ سکندر کے یوں کہنے پر جہانگیر ہنس پڑا تھا۔ آپ بھی کمال انسان ہیں، مگر آج میں آپ سے دل سے شکریہ کہنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں پتا، مگر اگر اس سے نفرا کو کچھ ہو جاتا تو جی نہیں پاتا۔ سکندر مسکرایا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ہم سب ٹھیک ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ سکندر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا اور جہانگیر بھی مسکرایا تھا۔ عجیب ڈوریں تھیں رشتوں کی۔ ایک وقت تھا جب وہ سب ایک دوسرے کے لیے انجان تھے، اور اب ایک یہ وقت تھا کہ جب وہ سب ایک دوسرے کو فیملی سمجھنے لگے تھے، پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھ گئے تھے۔ محبت راہوں کو کنفیوز کرتی ہے، راستوں کو الجھاتی ہے، مگر منزل پر پہنچ کر آزاد کرتی ہے۔ ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ جس طرح اپنی منزل پر پہنچے تھے، آزاد ہو گئے تھے۔ کسی کو کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں رہی تھی، بلکہ ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ دل صاف تھے۔ راستے اللہ نے بنائے تھے، اللہ نے چنے تھے۔ نصیب تو وہی بناتا ہے نا، ان کو وہی ملا تھا جو ان کے نصیب میں تھا، اور نصیب کو مان لینا، اسے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہی حقیقت پسندی ہے جو ان سب میں موجود تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، مگر ان سب نے اپنے اپنے نصیب کو قبول کیا تھا اور دل سے کیا تھا۔ اللہ نے سکندر شہریار کو ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ یہ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ سکندر کے بے ساختہ کہنے پر اشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد مجھ پر جائے؟ وہ مسکرایا۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ میری اولاد میری بیوی پر جائے، میں اسے دیکھوں، مجھے تم یاد آؤ، یہ نہ ہو کہ میں اس کے لیے تڑپوں۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے اور اپنی اولاد سے۔ یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب میری سانسیں اس میں اٹک گئی تھیں۔ وہ مسکرائی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ان دونوں کو اپنے حصار میں لیتا بہت پرسکون ہوا تھا۔ اشال جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی وہ سکون ہی محسوس کرتا تھا، نہ جانے ہی کیسا احساس تھا، مگر اسے اس عورت سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ۔ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ اشال بہت معصوم انداز میں پوچھ رہی تھی تو وہ ہنس پڑا۔ جی محترمہ، بہت پیار کرتا ہوں۔ اندازہ لگانا شاید تمہارے لیے مشکل ہو۔ اگر مشکل ہو تو؟ اس نے اشال کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان دھڑکنوں سے پوچھ لینا۔ وہ ہنس پڑی، اپنا سر اس کے سر سے مس کیا تھا۔ بہت فلمی ہیں آپ۔ وہ بلش ہوا، اترایا اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایسی کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بتانا چاہتی ہو؟ مگر سوچ رہی ہوں کیسے بتاؤں۔ وہ پوری سرخ پڑ رہی تھی۔ یعنی ایسی کوئی بات ہے جو تم نارمل انداز میں نہیں بتا سکتی؟ جہانگیر کے یوں منہ بنانے پر وہ ہنس پڑی، باہیں اس کے گلے میں ڈالی۔ ہاں، ایسی بات ہے جو آپ کے ہوش اڑائیں گے جناب۔ میں جاننا چاہتا ہوں، ہوش اڑاؤ میرے؟ اس کے رخسار پر انگلیاں پھرتے ہوئے بولا۔ آپ بابا بننے والے ہیں۔ وہ بے ساختہ 2 قدم دور ہوا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا تم بابا بننے والے ہو۔ پھر سے بولو، کیا کہا آپ نے؟ اونچا سنتے ہو؟ وہ تیز بولی۔ میں اونچا سننا چاہتا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا تم بابا بننے والے ہو۔ اس دفعہ وہ بہت زور سے بولی تھی تو وہ مسکراتا ہوا اسے اٹھا چکا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ ارے کیا کر رہے ہو، بتاؤ نا، سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے بستر پر بٹھاتے اس کے آگے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، افرا کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، دیکھو تو صحیح، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں کس طرح سے آپ کا شکریہ ادا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی افرا، آپ نے بہت خوبصورتی سے مکمل کیا ہے مجھے، ہمیشہ کرتی رہی، پہلے محبت سے پھر ہم سفر بن کر۔ وہ جیسے مسکرایا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنے جذبات ایکسپلین کروں، مگر تھینک یو سو مچ مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ آئی ریئلی لو یو مسز جہانگیر افرا شاہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے سے لگی تھی۔ جہانگیر کو بہت محبت تھی اپنی بیوی افرا سے۔ اللہ نے اس کا ساتھ اسے دیکھ کر مکمل کیا تھا۔ اس نے اسے چاہا تھا اور وہ اسے ملی تھی۔ یہ ایک ایسی خوشی تھی جس کا شکر وہ روز ادا کرتا تھا، ورنہ اسے ایک پوائنٹ پر ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں ملے گی، اور اب وہ مل گئی تھی تو وہ اس کی قدر کرتا تھا۔ کہتے ہیں جو مل جائے اکثر لوگ اس کی قدر کھو دیتے ہیں۔
مگر جہانگیر نے کوئی دن ایسا نہیں گزارا تھا جب اپنی بیوی کی قدر نہ کی ہو۔ ان چاروں کو ان کے نصیبوں نے بہت خوبصورتی سے مکمل کیا تھا۔ راستے مشکل ہوتے ہیں مگر منزل اگر خوبصورت ہو تو راستوں میں آئے ہوئے غم بھول جاتے ہیں۔